सकते। लाशें गिराएंगे, गिराए और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आज आए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सफबंदी करनी चाहिए। बलोच अब नई सफबंदी की जरूरत है। ये सफबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेहाद कौम परस्त को, जिसका काम यही है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो नाम नेहाद कौम परस्त जो बलूचिस्तान के नाम पर दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, जो लापता अफराद की बात करते हैं, जो अपनी खुददारियत की बात करते हैं, जो सालों वसाइल की रखवाली का ढोंग रचाते हैं, वही रात के बैठकर अपने आकाओं के सामने बैठकर ये प्लानिंग करते हैं कैसे बलूचों को दबाया जाए, कैसे उनकी नसलकुशी की जाए। पहचानो इनको बलूचों, पहचानो इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक सफबंदी की जरूरत है, वो सफबंदी जो बता सके कि कौन बलोच है और कौन है जिसने सिर्फ बलोच के नाम पर सौदा किया है बलूचिस्तान की शहीदों के खून का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ये मार्च जब तुर्बत से निकला था तब एक खानदान था, बालाज का खानदान, एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब, उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए। और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड़ लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस ठठरती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाकिर की माई उसके लिए जदोजहद करे? क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या मेटा खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या समीर बस डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जदोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था ना? वो 16 साल से वो किस कैद में है, किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रुलते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलूचिस्तान की बका की तहरीक है। ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना अब हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है उसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसके अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकाम
بتائیے جب بالاچ کی لاش کو پھینکا گیا نا تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جینون خاص کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو, اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد میں ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاد سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے, اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا, قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو. سب بندی کی ضرورت ہے. اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے. ننا قومی ذمہ داری کا انتو ننا قومی ذمہ داری ننا قومی ذمہ داری دا دے کہ نن ہچو درو کارے مسکپن کیوں ننا قومی تحریک کے غلط ثابت مرے قومی دلاری کپن زمین نہ سودائے خلپن لالچ کے ارادے نہ رکھ کے امپن ریاست نہ فورسز آتے برتی مفائی بلوچ ورنہ نمتے نائرہ وقت نائرہ کے نارے پاکستان نہ سی ڈی ٹی تو آوار مسورت اینو آرورانا تیتی پاکستان نہ سی ڈی ٹی ہرش کے نماز آلبولتے بیزت کے ککنے اوفتے جی نمان دوارے نم کل آوار ہوتے تو آوار نمتے نہ مون بنتا مونم بلوچ نہ لکا بھی کشے نم بلوچ افیرے نم نہ قاتلہ کرے داسام وقترے کسف بندی جی بگو بلوچ مظلوم ہے مظلومیت نہ لوٹی بگو آوار مگو اینو میں کل درخواست کے وائے کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کرو. دار ریاست شروع دے آنی خواہ سنے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بٹے داکرہ خواست رو میں نیرو ایلو ایزا ایلو میں خواست کے وائے کہ قبائلی جنگت اتنا ختم کرو اسے مگو امو ریاست نمونا امو ریاست کی ایسے بلوچ برناس کہ ایسے کتاب ایسے تو اللہ پاک اور کتاب نہ وجہ ونو دکھائی بابن تسلاسل کے بند کے ایک تا بندی کے ایک تا امو ریاست اینو انت کی ہمیں قبائلی میرو معتبر تے اتیار تے سنے امو اتیار تے سنے کہ ننے بارے خلیر ننے حکمرانی کے تا کل و تخلاف ننے منظم جد و جہد کروئیے. میرے قوم کے شیرزال عورتوں میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے. دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں, وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب, عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں, ہمیں دیکھ کر حیران تھے. بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی, بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے. میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے. یہ میرا شرف ہے, یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں, جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے. جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں, جس طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے. جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے, اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے. جس طرح
میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک، یہ آخری جنگ نہ صحیح، لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ہمراہ نکلنا پڑے گا۔ اس لیے بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا، چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہے، نکلو اپنے گھروں سے۔ اور میں آپ سے کہتی ہوں، اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو، ان کو پڑھائی سے نہ روکے، ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے، اور ثابت کریں اس ریاست میں کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں ہی قوم کے حصے ہیں، اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں، اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں، انہیں بہادر بنائیں، انہیں نڈر بنائیں، انہیں خوفزدہ نہ بنائیں۔ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں۔ میں اپنے قوم کے استاد، دانشور، ٹیچر، صحافی، ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا۔ میں ہم ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جائے بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کریں، جائیں ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائیں۔ میں ہم ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیٹل لائف دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آئے اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں۔ اور دوسری بات، میں ان دانشوروں، ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر، بلوچ تحریک پر لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی، لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا، لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل کشی میں اپنا کردار ادا کیا۔ عدلیہ نے 144 نافذ کیا کم وقتوں میں، دیکھو تو صحیح کتنے ڈرتے ہیں، یہ کتنے ڈرپوک ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے۔ تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا، تھریٹ تو ہے نا، آپ سب سے تھریٹ ہے، آپ سب سے، آپ کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کو غلام کرنے کے لیے ریاست نے اپنی ہر مشینری کا استعمال کیا، لیکن آج وہ خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، آپ سب لوگ وہ بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا، جو بیلا اجمری نے کیا تھا، جو والد کریمہ نے کیا تھا۔ سوال وہی ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسل کو، ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی، بچے نکلے، میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو۔ اگر اس کے بعد تم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مار بھی دو تو مجھے یقین ہے یہ تحریک اس سے زیادہ تواناتے رہے گی، یہ تحریک اس سے زیادہ آگے بڑھے گی۔ تم جتنے مارو گے ہم اتنے نکلیں گے۔ کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں؟ تو بتا دوں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، اور ہم اپنی قوم کی بقا، اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس شناخت کی جنگ میں ہم اپنے حوصلوں سے تمہیں شکست دیں گے، وہ تمہاری تقویدار فوج کو ہم اپنے حوصلوں سے شکست دیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور وہ بلوچ جو آج یہاں موجود ہے، ان سب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آگے ایک بہت بڑا سفر باقی ہے، وہ سفر جو ہماری قومی شناخت کے بچنے کا سفر ہے۔ جب پاکستان کے ظلم و ذاتی اور بربریت کی پاداش میں بنگلہ دیش آزاد ہوئے تو اس کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پوری دنیا کی قوموں نے مبارکباد دی کہ مجیب الرحمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے پاکستان جیسے فاشسٹ اسٹیٹ سے آزادی حاصل کر لی۔ مجیب الرحمان نے کہا کہ ہم نے آزادی تو ضرور حاصل کر لی ہے، لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک بھی کنواری لڑکی موجود نہیں ہے۔
یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے، یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے کا مستقبل کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے بڑھے، دشمنوں کو دکھائے کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے، آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1971 ہے، اور بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا، آپ کی تمام پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی کھڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا۔ ہمارے اس دھرنے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی، پی ٹی ایم کے ساتھی، پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی، وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے، میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے، اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر، متحد طور پر سامنے آنا ہے اور ریاست کو بتانا ہے کہ ہم دیکھو ہم ایک ہے، دیکھو ہم ایک ہے۔ بلوچوں کا لیڈر اور پشتونوں کا لیڈر جو منظور پشتین تھا، وہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتاریوں سے آپ پشتون قوم کی آواز کو روک نہیں سکتے۔ وہ پشتون مائیں جب اسلام آباد میں ہمارے دھرنے میں آتے تھے، ان کے بچوں کو ہم دیکھتے تھے، وہ درد منسلک ہے، وہ درد ایک ہے، جس درد سے پشتون ماں گزر رہی ہے اسی درد سے بلوچ ماں گزر رہی ہے، اور ہمارے اس درد کا وجہ صرف اور صرف وہی پاکستانی فوجی ہے۔ جب دشمن ایک ہے تو اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر اس مذمتی جنگ کو آگے بڑھانا ہے، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو تحریک چل رہی ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کے خودداریت کے لیے نکلے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم ہر اس مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر اس مظلوم کی آواز بنیں گے۔ بلوچ ہر اس مظلوم کی آواز بنے گا جو اس ریاستی جبر، اس کے غیر قانونی، اس کے غیر آئینی کاموں کے خلاف نکلے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ لوگوں کی آواز ہے، آپ لوگوں کو اس کی آواز بننا پڑے گا، لیکن عملی طور پر آنا پڑے گا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس ریاست کو یہ بتانا پڑے گا کہ بلوچ ایک فرسٹریٹڈ قوم نہیں ہے، یہ اگر اتنی طاقت میں یہاں آ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ طاقت اپنے پلیٹ فارم بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دے سکتے ہیں، توانائی دے سکتے ہیں، اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے ریاستی جبر سے نکال کر بلوچ قومی تحریک میں لا سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ آئیں گے، ہم بلوچستان کے کونے کونے جائیں گے، اور ہمارے مطالبات اب بھی وہی ہے، ریاست کو کہتی ہوں کہ اپنے فوجیوں کو لگام دو، جبری گمشدگی بند کرو، ان ماؤں کے پیاروں کو واپس لے کر آؤ، اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو بند کرو، اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کرو، اور ہر اس چیز کو ختم کرو جو تم نے بلوچوں کے خلاف کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تک آپ اپنے فوجیوں کو لگام نہیں دیتے، بلوچ اسی طرح منظم طور پر آپ کے سامنے کھڑا رہے گا۔ آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے، لاشیں گرائیں گے، گرائیں، اور کتنے گرائیں گے؟ لاشیں گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے؟ آج کس کس کو ماریں گے آپ؟ جتنے ماریں گے ہم اتنے نکلیں گے، اور ہماری ہر نسل آپ کے خلاف صرف مذمت کا ہی راستہ اپنائے گی۔ بلوچستان زندہ باد، بلوچ زندہ باد۔ اور پھر سے میں کہوں گی آپ سب ساتھیوں کو کہ جو پیٹیشن ہم نے دائر کی ہے اس پیٹیشن کو سائن کریں اور اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ تحریک ہم آپ کی توانائیاں مانگتی ہے، یہ تحریک چاہتی ہے کہ آپ اپنا صبح و شام اس چیز پر خرچ کریں کہ کیسے آپ بلوچ تحریک کو بچا سکتے ہیں۔